माह रमज़ान की तैयारी कैसे करनी चाहिए। माह रमज़ान से पहले माह रमज़ान की तैयारी करने में क्या हिकमतें और क्या राज पोशीदा हैं। जब कोई इंसान माह रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी करता है, अपने आप को रोज़ों के लिए तैयार करता है, पाक साफ़ होता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ऐसे इंसान के लिए फ़रिश्तों को क्या हुक्म देता है, फ़रिश्ते ऐसे इंसान के लिए क्या करते हैं। माह रमज़ान की पहली रात ऐसे इंसान को अल्लाह की तरफ से क्या खुशखबरी सुनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान से पहले माह रमज़ान की तैयारी करने वाले का खुफिया राज। माह रमज़ान एक ऐसा मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतें आम होती हैं, गुनाह माफ़ किए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि जो बंदा रमज़ान की तैयारी पहले से कर लेता है, उसके लिए आसमानों पर क्या फ़ैसले होते हैं। वो कौन से काम हैं जो अगर रमज़ान से पहले कर लिए जाएं तो जन्नत में उस बंदे के लिए खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं। आइए उन 5 अहम कामों को जानते हैं जो हमें रमज़ान की बरकतें समेटने के लिए पहले से कर लेने चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि बाज़ लोगों पर रमज़ान की बरकतें बरसने लगती हैं, जबकि कुछ लोग उस मुक़द्दस महीने में भी रूहानी खुशबू महसूस नहीं कर पाते। क्या ये महज इत्तफ़ाक होता है। कुछ दिन रमज़ान आते ही सुकून और नूर से भर जाते हैं, जबकि कुछ लोग बस भूख और प्यास महसूस करते रहते हैं। इस फ़र्क की एक ही वजह है तैयारी। जो लोग रमज़ान आने से पहले ही इसके इस्तकबाल के लिए ख़ुद को तैयार कर लेते हैं, अल्लाह उनके लिए दरवाज़े खोल देता है, उनके दिल को ईमान की रोशनी से भर देता है और उनके हक़ में आसमानों पर फ़ैसले बदलने लगते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए। इस माह रमज़ान में ये तैयारी सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि दिल की तैयारी होती है, नीयत की पाकीज़गी की होती है और गुनाहों से पलटने का एक सुनहरी मौका होता है। जो शख्स रमज़ान की तैयारी में अपने दिल को साफ़ कर लेता है, अपने अमाल दुरुस्त कर लेता है और अल्लाह से सच्ची माफ़ी मांग लेता है, उसके हक़ में आसमानों पर एक हैरत अंगेज़ ऐलान होता है। फ़रिश्ते उसके लिए खुशी से झूम उठते हैं और अल्लाह उन्हें ऐसा हुक्म देता है जो आम लोगों को मालूम भी नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, ये वो बंदा है जो मेरे मेहमान ख़ास की आमद से पहले ही दिल की सफाई में मसरूफ़ है, जो मेरे लिए पलट आया है। ऐ मेरे फरिश्तों, उस पर अपनी रहमतें नाज़िल करो, उसके लिए दुआएं करो, उसके गुनाहों को मिटा दो और उसके दिल को नूर से भर दो। ये ऐलान सुनते ही आसमान के फरिश्ते इस बंदे के लिए दुआ करने लगते हैं, इसके लिए रहमत की बरकत बरसने लगती है और उसके गुनाह ऐसे मिटाए जाते हैं जैसे किसी शफाफ आईने से धूल को साफ कर दिया जाए। जो शख्स रमज़ान से पहले ही अल्लाह के करीब होने की कोशिश करता है वो रमज़ान में कबूलियत के ख़ास दरवाज़ों में दाखिल हो जाता है। मगर सवाल ये है कि ये तैयारी कैसे की जाए। वो कौन से अमाल हैं जो रमज़ान से पहले हमें करने चाहिए ताकि अल्लाह हमें अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले। ये राज जानने के लिए हमें मज़ीद गहराई में जाना होगा। माह रमज़ान की तैयारी के लिए सबसे पहले काम खालिस नियत और तौबा करना। किसी भी इबादत का आगाज़ नियत से होता है। अगर रमज़ान की तैयारी में सबसे पहला कदम रखना हो तो वो दिल की सफाई है। रमज़ान आने से पहले हमें चाहिए कि हम अपने दिल को हर तरह की गंदगी, किना, बुग़्ज़ और हसद से पाक कर लें। अल्लाह ताला सिर्फ ज़ाहिरी रोज़े नहीं बल्कि खालिस नियत और दिल की पाकीज़गी को देखता है। जो बंदा रमज़ान से पहले सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे किसी तख्ती से लिखाई मिटाई जाती है। फरिश्ते ऐसे बंदे के लिए अल्लाह से सिफारिश करते हैं, ऐ हमारे रब, ये तेरा बंदा तेरे दर पर आया है, ये तेरी तरफ पलट आया है, तो भी इसे माफ़ कर दे ताकि ये रमज़ान में खालिस तेरी रज़ा के लिए रोज़े रखे और इबादत करे। जब कोई इंसान रमज़ान से पहले तौबा कर लेता है तो उसका इस्तकबाल आसमानों पर रहमतों के साथ किया जाता है। माह रमज़ान की तैयारी के लिए दूसरा काम
نماز کی پابندی شروع کرنا۔ رمضان میں اکثر لوگ عبادت کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ پہلے سے نماز کی عادی نہیں ہوتے ان کے لیے 5 وقت کی نماز قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کی تیاری میں سب سے ضروری عمل نماز کی پابندی ہے۔ ہمیں رمضان سے پہلے ہی اپنی نمازوں کو درست کر لینا چاہیے تاکہ جب رمضان آئے تو ہم اللہ کے قریب ہو چکے ہوں۔ جب کوئی بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو فرشتے اس کے گرد حلقہ بنا کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کے لیے زمین پر سجدہ کرتا ہے فرشتہ اس کے لیے آسمان پر دعا کرتے ہیں۔ فرشتے بس جو بندہ رمضان سے پہلے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اس کے لیے اللہ کے خاص فرشتے جنت کی بشارتیں لکھ دیتے ہیں۔ ماہ رمضان کی تیاری کے لیے تیسرا کام قرآن سے تعلق مضبوط کرنا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے مگر اکثر لوگ رمضان میں ہی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے قرآن کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کی عادت بنا لے۔ اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے روزانہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے تو اس کے دل میں ایک خاص نور پیدا ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کے گرد اللہ کی رحمتوں کا سہارا بنا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والا شخص اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے ہی قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ رمضان میں اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہے اور اللہ ایسے شخص کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی تیاری کے لیے چوتھا کام گناہوں کو ترک کرنا۔ اگر رمضان کی برکتوں سے مکمل فائدہ اٹھانا ہے تو گناہوں کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ رمضان میں تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر رمضان کے بعد دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان کی تیاری میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کریں۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ گناہ ترک کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اسے ایسا اجر دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرشتے ایسے بندے کے لیے آسمان پر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ گناہ چھوڑ کر تیری طرف پلٹ آیا ہے، اسے کبھی بے راہ نہ کرنا۔ ماہ رمضان کی تیاری کے لیے پانچواں کام روزے رکھنے کی مشق کرنا۔ جو لوگ 7 بار روزے نہیں رکھتے ان کے لیے مسلسل 30 دن کے روزے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے ہی نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ جسم میں روزوں کے لیے تیاری ہو جائے اور روح بھی عبادت کے قریب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے پہلے شعبان کے روزے رکھنا رمضان کی تیاری کے لیے بہترین عمل ہے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے ہی نفلی روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے رمضان میں روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ کے فرشتے ایسے شخص کے لیے نیکیوں کی دعا کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ سخاوت اور خیرات کا مہینہ ہے مگر ہمیں رمضان سے پہلے ہی سخاوت کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ جب رمضان آئے تو ہمارا ہاتھ دینے میں تنگ نہ ہو۔ جو شخص رمضان سے پہلے ہی صدقہ دینا شروع کر دیتا ہے اس کے مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے صدقہ دینا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے آسمانوں پر فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے وہ دولت عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو۔ رمضان میں صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے مگر اگر رمضان سے پہلے ہی غصے، حسد اور بدزبانی کو ختم نہ کیا جائے تو رمضان میں یہ چیزیں ہمارے روزے پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی صبر اور نرمی کی عادت ڈالیں تاکہ ہمارا رمضان نیکیوں سے بھرپور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ جو بندہ رمضان سے پہلے اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے اس کے لیے اللہ کے فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو جنت کے اعلی درجے کو حقدار بن سکتا ہے۔ کبھی جو سوچا ہے کہ وہ لوگ جو رمضان کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا خاص معاملات ہوتا ہے؟ وہ بھی عام انسان ہوتے ہیں مگر جب رمضان آتا ہے تو ان کے چہرے پر سکون نظر آتا ہے، ان کے دلوں میں روشنی محسوس ہوتی ہے اور ان کی زبان سے ذکر و دعا روانی سے ادا ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے وہ رمضان کو صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا دروازہ سمجھتے ہیں۔
ان کی تیاری کی برکت سے اللہ کے دلوں میں ایسا نور پیدا کر دیتا ہے جو انہیں رمضان میں تھکن محسوس نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ ہر لمحہ روحانی تازگی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے رمضان کی پہلی رات ہی آسمان سے خوشخبریاں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، مگر کیا سب کو اس کی بشارت کا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، صرف وہی لوگ اس نعمت کو محسوس کرتے ہیں جنہیں پہلے سے خود کو اس مہینے کے لیے تیار کیا ہوتا ہے، جو پہلے سے ہی نماز، توبہ، ذکر اور عبادت کی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ رمضان کے آتے ہی روحانی سکون میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی راتیں سجدوں میں اور دن دعاؤں میں بسر ہونے لگتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی چادر بچھا دیتے ہیں۔ ان خوش نصیب کے لیے آسمانوں پر ایک اعلان ہوتا ہے، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے رمضان سے پہلے میری طرف پلٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان کے لیے رحمتیں لکھی جا چکی ہیں، ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی اتاری جا رہی ہے۔ فرشتے ایسے لوگوں کے گرد نور کے حلقے بنا لیتے ہیں اور ہر لمحہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا بندہ تیری طرف لپک رہا ہے تو اسے اپنی رحمت سے نواز۔ یہی لوگ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے دل کے نور سے بھر جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سحری کے وقت اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان پر ان کی دعاؤں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ انہیں ان چیزوں سے بھی نواز دیتا ہے جنہیں ان کی طلب بھی نہیں ہوتی۔ ان کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے اور ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے آخری ایام میں جب اللہ کی خاص مغفرت نازل ہوتی ہے تو یہی لوگ سب سے پہلے ان خوش نصیبوں میں شامل ہوتے ہیں جن کے نام جنت کے مہمانوں میں لکھ دیے جاتے ہیں، ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ان کے دل پاک کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ عید کی رات آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ ان پر فخر کر کے فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے ان بندوں نے میرے خاطر روزے رکھے، راتیں جاگ کر عبادتیں کیں اور میری رحمت کے طلبگار ہیں، بس آج میں نے انہیں بخش دیا۔ یہی وہی کامیابی ہے جس کے لیے نیک لوگ رمضان کی تیاریاں مہینوں پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ رمضان کے روزے دار پر اللہ کی 5 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 5 رحمتیں۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ رحمتیں کسی ایک دن یا ایک لمحے کے لیے مخصوص نہیں بلکہ پورے مہینے میں ہر سیر و افطار، ہر سجدے اور ہر دعا کے ساتھ برستی رہتی ہیں، لیکن خاص طور پر روزے دار پر اللہ کی جو خصوصی رحمتیں اترتی ہیں وہ عام انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ خود روزہ دار کی جزا اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، مگر یہ جزا صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ روزے دار پر 5 بڑی رحمتیں نازل فرماتا ہے جنہیں جان کر انسان کا دل روزہ رکھنے کے لیے مزید برقرار ہو جاتا ہے۔ روزے دار پر اللہ کی 5 بڑی رحمتوں میں سب سے پہلی رحمت جسمانی روحانی پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ روزے دار پر سب سے پہلی رحمت یہ نازل فرماتا ہے کہ وہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ کوئی بندہ صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کا جسم فاسد مادوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندرونی اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید سائنس میں اس بات کو ڈیٹاکس تسلیم کرتی ہے کہ روزہ جس کی ڈیٹاکس کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ روزے دار کے دل کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صبر، تقوی اور بربداری پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جو انسان کو برے اعمال اور جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، بس جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے جسم کو بھی پاک کرتا ہے اور اس کی روح کو بھی روشنی عطا کرتا ہے۔ روزے دار پر اللہ کی 5 بڑی رحمتوں میں سے دوسری رحمت فرشتوں کی دعائیں اور جنت کی بشارت۔ دوسری بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے فرشتوں کو دعا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسا ہی کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے معاف فرما دے، اس پر اپنی برکتیں نازل کر اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا
فرما۔ اس طرح جب افطار کا وقت آتا ہے تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے، اے روزے دار، تیری بھوک ختم ہوئی، تیری پیاس بجھ گئی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ جو بندہ روزہ رکھ کر اللہ کی رضا کی طلب کرتا ہے اس کے لیے فرشتے جنت میں محل تیار کرتے ہیں اور اس کے گناہ معاف ہونے کی بشارت دی جاتی ہے۔ روزے دار پر اللہ کی 5 بڑی رحمتوں میں سے تیسری رحمت گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی۔ تیسری عظیم رحمت یہ ہے کہ رمضان کے روزے انسان کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مہینہ عبادت کر کے انسان اپنی پوری زندگی کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے، کیونکہ روزہ صبر کی اعلیٰ ترین شکل ہے اور بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ روزے دار پر اللہ کی 5 بڑی رحمتوں میں سے چوتھی رحمت رزق میں برکت اور دنیاوی آسانیاں۔ چوتھی بڑی رحمت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ رزق میں برکت نازل فرماتا ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کی روزی میں وسعت آ جاتی ہے اور اللہ اس کے مال میں ایسی خیر و برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان برکت کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت دیتا ہے، ان کے گھروں میں سکون نازل کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ روزے دار پر اللہ کی 5 بڑی رحمتوں میں سے 5ویں رحمت جہنم سے آزادی اور جنت کا دروازہ کھلنا۔ 5ویں اور سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ رمضان کے روزے دار کے لیے اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے نام کو جہنم سے آزاد ہونے والے کی فہرست میں لکھ دیتا ہے، اور جب وہ روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اللہ خود اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔